अस्सलाम वालेकुम रहमत अल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हद्दि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सकीनत क़ल्बी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा रमज़ान दुआओं के साथ का डे 17 है, जिसमें हम कुरानी दुआएं सीख रहे हैं और हम हर रोज़ एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कुरानी दुआएं सीखने की अहमियत क्या है और इन दुआओं से हमें क्या क्या रिमाइंडर्स मिलते हैं ना। तो आज की जो दुआ है उसमें हमारे लिए ये रिमाइंडर है कि इस दुनिया की हर चीज़, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातनी, अल्लाह ताला की मलकियत है और वो जिसको जितना चाहता है अता करता है और जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। यानी बियदिकल खैर, अल्लाह ताला के हाथ में ही सारे, इस दुनिया की जितनी भी चीजें, सारे खजाने उस रब के हाथ में। और आप देखें ये अल्लाह ताला की मलकियत पर ईमान इंसान को कितना बेनियाज कर देते दुनिया से। और इंशाल्लाह आज की दुआ को हम इसलिए अपनी दुआ में शामिल करेंगे ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दुनिया से बेनियाज कर दे और सारा हमारा तवक्कुल और भरोसा सिर्फ अपने रब पर रहे इंशाल्लाह। तो आज की जो दुआ है वो सूरह आल इमरान की आयत 26 है और ये दुआ जैसे इस आयत में आई है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा। कह दीजिए ए अल्लाह सारी बादशाहत के मालिक, तू बादशाहत अता करता है जिसे तू चाहता है और तू बादशाहत छीन लेता है जिससे तू चाहता है और तू इज्जत देता है जिसे तू चाहता है और तू जिल्लत देता है जिसे तू चाहता है। सारी भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। और इस आयत के बारे में जो हदीस में आता है कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु और अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और अपनी उम्मत से फारिस और रूम की बादशाहत के फतह होने का वादा किया, तो मुनाफिक और यहूद कहने लगे नामुमकिन है, नामुमकिन है, ये बहुत दूर की बात है। मोहम्मद कैसे फारिस और रूम की बादशाहत की बात कर सकते हैं? फारिस और रूम वाले तो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का और मदीना काफी नहीं है? यहाँ तक कि वो फारिस और रूम की बादशाहत की तवक्को लगा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाती। यानी आप देखें कि एक तरह से जब अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी दी ना उनको, मुसलमानों के, कि इतना इस्लाम फैल जाएगा दूर दूर तक और रूम और फारिस भी मुसलमान फतह कर लेंगे, तो ज़ाहिर है उस वक्त तो आप देखेंगे नामुमकिन सी बात लग रही थी ना। तो मुनाफिकीन ने इसी से फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाजिल की। तो इंशाल्लाह इस दुआ को देखते हैं, दुआ नंबर 17। और आज की जो हमारी दुआ है ये कामयाबी, रिस्क की कुशादगी, इज्जत और खैर भलाई मांगने की दुआ है। तो चलिए पहले इंशाल्लाह इस दुआ की रिसाइटेशन सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आप लोग इस दुआ को सुनिए भी और साथ साथ मांगिए भी, ठीक है? قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظمت بھی بیان کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت قوت بیان کی جا رہی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیتیں، اس بات کی اس میں گواہی دی جا رہی ہے الحمدللہ. تو آج کی ہماری دعا کامیابی، رزق کی کشادگی، عزت و خیر و بھلائی مانگنے کی دعا ہے. asking Allah for success, sustenance, honor and goodness انشاءاللہ. اس دعا کی اہم باتیں دیکھ لیتے ہیں. مالک الملک یعنی اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، تو ہم اپنے رب کی تعظیم کے طور پر اس کی شکر ادا کرنے کے لیے اور اس پر توکل کرتے ہوئے اس سے تضرع اور عاجزی کرتے ہوئے کہیں اے اللہ اے بادشاہت کے مالک. یعنی جب ہم اس طرح کہتے ہیں نا مالک الملک، تو کیا ہم اصل میں کہہ رہے ہیں اللہ کی تعظیم بھی کر رہے ہیں، پھر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ پہ توکل بھی کر رہے ہیں اور اپنی عاجزی بھی ظاہر کر رہے ہیں. مالک الملک کے 3 میننگز ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے معاملات کا مالک ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ بندوں کا مالک ہے اور جو بندوں کے پاس ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور تیسرا نبوت کا مالک اللہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جس میں رہ گئی نا، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اور پھر ہمارے پاس جو ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہماری ساری چیزیں بھی اللہ کی ملکیت ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس سے انسان کے اندر کتنی ہمبلنس آتی ہے نا کہ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، کس چیز پہ انسان تکبر کرے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مالک ہونے کی ایک طرح سے اس چیز کو کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی بندوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں چونکہ ہر چیز کا مالک ہوں تو تمہیں جو بھی چاہیے تم مجھ سے مانگو. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے ایک یہ بھی جیسے ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ although اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ بندے مشکلات میں بھی ہوتے ہیں، بندوں کی حاجات بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کر دیا کہ اس دن میں روز اپنے بندوں سے پوچھوں گا اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. اللہ عز و جل کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دینا کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، وہ اللہ کے اس فرمان میں ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. اور یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے یہود و منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے مذاق اڑا رہے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو، بلکہ تم کیا کہو اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی ملکیت رکھنے والا. پھر دعا کا اگلا حصہ ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اب آپ دیکھیں کہ جو ملک یا بادشاہت ہے نا اس کی تمام اقسام اس میں آ جاتی ہیں، یعنی نبوت، عقل، صحت، اخلاق حسنہ، حکم کو جاری کرنا، قدرت، محنت، سرمایہ، یعنی ہر بادشاہت اس میں شامل ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ الفاظ عام ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت نہیں ہے. یعنی in other words ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ چاہے ظاہری چیزیں چاہے وہ باطنی ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کے لیے چنتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو عقل شعور دیتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو تندرست توانا جسم دیتے ہیں، یا کسی کا اچھا اخلاق ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی کو اتھارٹی دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کسی کو پاور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو محنتی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بہت سارا مال دیتے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، یعنی انسان کچھ بھی نہیں اس میں سے کسی کو دے سکتا. اللہ تعالیٰ کی فرمان تو اتی کا معنی ہے تو عطا کرتا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ تو مالک بناتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی چیز دیتے نا تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے ہم پہ. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے اس چیز کو ارن کیا. نہیں، ہم نے اس کو ارن نہیں کیا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا. کیونکہ بندے کے پاس جو بادشاہت ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ نے ہی اس کو غلبہ دیا ہوتا ہے. تو آپ امیجن کریں، ایک ایمان والا جب اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو کبھی بھی اس کے اندر تکبر نہیں آ سکتا. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میں جو اتنا مالدار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے، پاور ہے، یا مثلاً بہت سے لوگ میرے انڈر کام کر رہے ہیں، تو وہ سب ما توفیق الا باللہ. بالکل ہر چیز اور ہر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا پاور، قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، پھر اس سے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. اور کتنے ہی بادشاہوں کو ملکیت عطا کی، پھر ان کی بادشاہت ختم ہو گئی، یا وہ مغلوب ہو گئے، یا ان کو موت آ گئی، یا کوئی اور وجہ بن گئی. کیا ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کوئی پریزیڈنٹ بن گیا اور پھر وہ اس کو کرسی سے اتار دیا؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی اور پھر کسی سے اللہ نے لے لیا. ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے نا فار ایور نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ رہوں گا، اچھا اب آپ دیکھیں کہ فرعون کیا سمجھتا تھا کہ شاید وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس نے بادشاہت کی. پھر آپ دیکھیں نمرود کو دیکھیے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اور بھی کتنے ظالم بادشاہ گزرے اور اچھے بادشاہ بھی گزرے، لیکن کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ٹائم دیا، اور جس طرح اس نے جو کام کرنے تھے کیے، اور پھر وہ اس دنیا سے چلیں گے. بالکل. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ محروم رکھنے کے معنوں میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے چیزیں لے لیتا ہے. یعنی جن کو اللہ چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے بادشاہ نہیں بناتا. دونوں معنی درست ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو بادشاہت سے محروم رکھتا ہے، اور کبھی جب اس کے لیے بادشاہت ثابت ہو جائے تو اللہ اس سے اس کو چھین لیتا ہے. یعنی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں. بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں ان کے اولاد جو ہیں وہ بادشاہ بن جاتی ان کے بعد، اور بعض دفعہ کوئی اور ان کی جگہ آ جاتا ہے، ان سے چھن جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں شاہ ایران تھا نا، اس کی کتنی لیگیسی چلتی آ رہی تھی، پھر ریولوشن آیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ کس کو دے اور کس سے لے. بالکل سب فیصلے اللہ کے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں مزید واضح کیا، قُلْ إِنَّ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ان سے کہیے کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا. یعنی فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی جو اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرتے ہیں، ہمیں بہت ساری اور چیزیں دیتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے. کون جیسے مال کس کو کتنا ملے گا، کس کو ہدایت کتنی ملیں گی، کون قرآن میں پر عمل میں کتنا آگے بڑھے گا، علم میں کتنا آگے بڑھے گا، یہ سارا اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس لیے اسی سے مانگنا چاہیے. بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کسی کے پاس کم ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے، اور تمہیں اسی کے ہاں لوٹ کے جانا. پھر آپ دیکھیں نہ صرف رزق، بلکہ جو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں وہ بھی جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وہ جس کو جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا وہ انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے.
بے شک وہ خوب علم والا، خوب قدرت رکھنے والا. تو اب آپ دیکھیں اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو وہ یہ کہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹا نہیں ہوا. بعض دفعہ سبحان اللہ میں کسی کو جانتی ہوں، ان کی ماشاءاللہ 11 بچے ہو گئے بیٹیوں کے چکر میں، اور اس میں بیٹے کے چکر میں. یعنی 9 بیٹیاں ہوئی، پھر اس کے بعد 2 بیٹے ہوئے. تب اب آپ دیکھیں اللہ پہ چھوڑ دیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ نے لڑکیاں بھی اللہ نے دی ہیں اور لڑکے بھی اللہ نے دی ہیں. اس میں اتنی ڈیسپریشن میں پھر ایسے کام کرنا اور پھر بچوں کی اچھی تربیت نہ کر پانا، ایسے انسان اور اپنے اوپر بعض دفعہ ذمہ داریاں ڈالتا جاتا. تو اس لیے جس کے پاس لڑکی ہے نہ تو وہ فخر کرے اور نہ ہی یہ سوچیں کہ وہ محروم کر دیے گئے. جن کے پاس لڑکے ہیں وہ بھی فخر نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ اس سے محروم کر دیے گئے. جن کے پاس دونوں ہیں وہ بھی کوئی فخر نہ کریں، اور جن کے پاس اولاد نہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں. سب کچھ اللہ نے ہی دیا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کس کو کیا ملے گا. اللہ کی تقسیم ہے بالکل. اب آپ دیکھیں کہ سلف صالحین دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کے ساتھ عزت عطا فرما اور اپنی نافرمانی کے ساتھ ذلت نہ دینا. پھر اگلا حصہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت جو ہے یہ ایسی حالت ہے جو انسان کو شکست خوردہ اور مغلوب ہونے سے روکتی ہے، یعنی ٹھوس اور طاقتور زمین. عزت کیا ہوتی ہے کہ جیسے انسان ایک کانفیڈنس کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں بہت ریسپیکٹ فل ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اعتماد آپ کو ملتا ہے نا جب آپ کو خاندان میں آپ کی عزت کی جاتی ہے، جاب پہ کی جاتی ہے، کہیں بھی آپ جائیں لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں، تو اس سے انسان کو ایک اعتماد اور کانفیڈنس آتا ہے اس کے اندر. عزیز وہ ہوتا ہے جو غالب آ جاتا ہے اور مغلوب نہیں کیا جاتا. یعنی جب اگر ایک انسان رسپیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صلاحیتیں قوتیں دے دیتے ہیں کہ وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. تو ذلو یہ وہ چیز ہے جس پر کوئی چیز غالب کر دی جائے. جب کوئی مغلوب ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تو ذل، یعنی اب وہ جھک گیا، اس پہ دوسرا اوور کم کر گیا، یا اس کو انسلٹ کر دی، اس کو جھکا دیا. اس کے 3 معنی ہیں: اطاعت کے ذریعے عزت اور نافرمانی کے ذریعے ذلت دینے والا. دوسرا مدد دے کر عزت اور مغلوب کر کے ذلت دینے والا. مال دے کر عزت اور محتاج کر کے ذلت دینے والا. سمجھ گئے بات؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ مدد کر کے ایمان والوں کی انہیں عزت دیتا ہے، اور جو انسانوں پر یا دوسرے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ مغلوب ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے لیے نہیں آتی. پھر اللہ تعالیٰ مال دے کر عزت دیتے ہیں اور محتاج کر کے بھی انسان کو ذلت ملتی ہے. تو اس ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ عزت اور غلبے کا تعلق ایمان سے ہے، خواہ انسان بادشاہ ہو یا نہ ہو. یہ اتنی پیاری بات مجھے لگی کہ انسان کا جو ایمان ہے نا اصل میں وہی اس کو عزت بھی دیتا ہے. اب دیکھیں کہ بہت سارے جو ہمارے پاسٹ میں علماء تھے نا، تو لوگ ان کے علم کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا. جیسے آپ دیکھیے امام بخاری کو دیکھیے، امام مسلم تھے، یا جیسے جو بھی مشہور سکولرز گزرے ہیں، ان کی عزت علم کی وجہ سے تھی، ایمان کی وجہ سے تھی. اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بادشاہ تھے کسی ملک کے. اور بعض دفعہ کچھ بادشاہ امپریس ہوتے تھے علماء کی عزت اور مرتبہ دیکھ کے لوگوں کے سامنے. یعنی ایک دفعہ آئی تھنک امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب آ رہے تھے تو سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کس کو ایسے ویلکم کیا جا رہا ہے. تو بادشاہ آ رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا امام بخاری ہے. بالکل. اور آج تک آپ دیکھیں ان کی عزت کی جاتی ہے. تو اس لیے کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے عزت ہے تو وہ عزت دائمی نہیں ہوتی. اصل عزت وہ ہوتی جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے نا. اور وہ کیسے ملے گی ہمیں؟ جب ہم اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ. پھر اگلا حصہ دعا کا ہے بیدک الخیر، کہ تمام چیزوں کی خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں.
یعنی خیر ہر اس چیز کا نام ہے جس میں بندے کے لیے مصلحت اور فائدہ ہوتا ہے، خواہ وہ دنیا کے کاموں میں یا آخرت کے کاموں میں ہو۔ رزق، صحت، علم، یہ خیر ہے، اور نیک عمل بھی خیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری صحت ہے، اللہ کے ہاتھ میں علم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نیک عمل ہے۔ بیدک الخیر، یعنی ان ساری چیزوں کی توفیق ہمیں صرف ہمارا رب دے سکتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مومن کو اللہ پر اچھا گمان کرنے سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز اب نہیں عطا کی گئی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلائی اللہ کے ہاتھ میں، یعنی جو انسان کہتا ہے نا اسی میں خیر ہوگی اور اللہ خیر کریں گے اور اللہ بہتر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ اس کے مطابق ہی ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اور اگر ایک انسان ہر وقت نیگیٹو باتیں کہتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں کرنے کا اور میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، تو جو اللہ کے ساتھ اللہ سے ناراض رہتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے خیر کے دروازے خود ہی بند کر لیتا ہے۔ بالکل یہ توکل ہے۔ اور پھر انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ وہ بڑی عظیم چیزوں میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ بادشاہت کا عطا کرنا، اس کا چھین لینا، عزت اور قوت عطا کرنا، ذلیل کرنا، یہ بڑے بڑے کام ہیں، ان کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قائم کر سکتا ہے اور وہ ان پر قادر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب تو ہمارے لیے یہ مثال سمجھنی مشکل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عظیم تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ منٹس میں نا کچھ سے کچھ ہو جاتی، یعنی انسان بعض وقت سوچتا بھی نہیں کہ یہ مطلب ہوا کیا ہے، وہ حیران پریشان رہتا ہے کہ ابھی تو کچھ تھا، یہ اب کیا ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام پہ پہنچا دیا، اور دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کتنا ذلیل ہو گیا، اس سے سب کچھ چھن گیا، جلا وطن ہو گیا وہ۔ پھر اسی طرح عزت اور قوت بھی اللہ دیتا ہے، پھر ذلیل بھی اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں ایون یہ میں نے کہا کہ ایک بہت ایک کامن سے سوال ہے، تو آپ سب کو اس سے فائدہ ہوگا۔ طارق بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن ابی اوفا سے سوال کیا، ایک شخص نے حج نہیں کیا، کیا وہ حج کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ یوزلی دعا جو ہے نا اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے اگر کوئی مقروض ہو۔ تو اگر آپ مقروض ہیں یا مثلاً آپ حج نہیں کیا ابھی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کثرت سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ رزق کے رستے کھولیں گے اور آپ حج پہ جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ دعا آتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھاؤں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو، اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوا تو اسے اللہ تعالیٰ تم سے ادا کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دعا یہی آیت ہے، اور ساتھ کچھ ایکسٹرا اور بھی الفاظ ہیں، لیکن یہ دعا بھی اگر پڑھ لیں گے اللہم مالک الملک والی، تو انشاءاللہ اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوا تو اتر جائے گا۔ اب یہ کہ اس دعا کو کن مسائل و مشکلات کے حل کے لیے ہم مانگیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں اللہ پہ توکل مضبوط کرنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے مانگیں، تاکہ آپ کا انسانوں کے سہارے اور جو محتاجی ہیں نا آپ کی زندگی سے نکل جائیں۔ پھر نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو اس بات کو مجھے بھولنا نہیں، تو تل ملک، کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں بار بار، یعنی کوئی بزنس شروع کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جاب شروع کرتے ہیں اس میں مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح جب رزق میں تنگی ہو اور آمدنی کافی نہ ہو، یعنی خرچے نہیں پورے ہو رہے، آپ ماشاءاللہ جاب کرتے ہیں، کماتے ہیں، آپ بھی بعض دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
رزق تنگ بھی ہوتا ہے، پے چیک ٹو پے چیک رہ رہے ہیں، یعنی بعض دفعہ کوئی ضرورت کی چیز لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تب یہ دعا کثرت سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا کریں گے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ کوئی ذلیل کرے گا یا مذاق اڑائے گا، جیسے آپ دیکھیں کہ بچوں کو تو خاص طور پہ یہ دعا سکھانی چاہیے، کیونکہ بعض وہ اسکول کالج میں بہت بلی ہوتے ہیں نا، مسلمان بچے جو ہوتے ہیں خاص طور پہ۔ اسی طرح آپ بھی اگر کہیں جاتے ہیں اور آپ کو کسی ایک خاص شخص سے ڈر ہے کہ وہ شاید سب کے سامنے آپ کا مذاق اڑائے گا یا آپ کو ذلیل کرے گا، تو پھر آپ اللہ پہ توکل کر کے یہ دعا مانگیں، دیکھنا آپ کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں جو آپ کو ذلیل کرنے کا سوچتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر لوگ الزام لگا کر آپ کی عزت کم کرنے کی کوشش کریں، ایسا ہوتا ہے، جھوٹے الزام لگتے ہیں لوگوں پہ، لگتے ہیں نا، لیکن کون سا انسان ہے جو الزام لگنے کے باوجود مطمئن رہتا ہے اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی؟ وہ جس کو پتا ہے کہ میں نے جو کیا یا کر رہا ہوں یہ حق اور سچ ہے، اور میں نے جب کچھ غلط کیا نہیں تو مجھے لوگوں کے الزامات پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ چوری کا الزام لگا دیتا ہے، بعض دفعہ کوئی اور طرح کا الزام لگا دیتا ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ضرور اس نے فلاں نے ایسے کیا ہوگا، اس سے ایسے ہوا۔ تو آپ نے کبھی بھی لوگوں کے پاس عزت تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ مال بھی ہوتا ہے، اسباب بھی ہوتے ہیں، بہت ویل آف اپ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے نا چیزوں کا، تو تب یہ دعا کثرت سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے تکبر کو ختم کر دے۔ ہم اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ بھی ہے، یعنی مال ہے، اولاد ہے، کامیابی ہے، جاب ہے، جتنی بھی چیزیں نا اس وقت بزنس ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کبھی اس طرح کی باتیں نہ بولیں کہ یہ میں سیلف میڈ ہوں، اور یہ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا، جو بھی ہوا زیرو پہ تھے آپ کو 100 پہ اللہ لے کے گیا، کوئی انسان نہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں اگر آپ مقروض ہیں اور قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ دعا کثرت سے مانگیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور مال غنیمت میں خیانت۔ یعنی جو ان 3 چیزوں سے آزاد ہے، نہ وہ تکبر کرتا ہے، نہ اس نے قرض لیا ہوا ہے، اور نہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ دوسروں سے قرض لینا پڑتا ہے، تو ایسے حالات ہیں اگر، تو کسی سے قرض مانگنے سے پہلے یہ دعا کثرت سے کریں، اور اگر لینا پڑ جائے تو پھر بھی یہ دعا مانگتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قرضہ ہو اور اس کی ادائیگی کا ارادہ اور نیت رکھتا ہو تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی، اور اللہ اس کے رزق کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ یعنی اگر لینا پڑ ہی جاتا ہے نا بعض دفعہ، تو ایسی مجبوری ہو جاتی ہے یا کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، تو ادائیگی کی نیت سے لے لیں۔ پہلے تو یہ کہ دعا کثرت سے مانگے، ہو سکتا ہے نہ ہی لینا پڑے اور اللہ اسباب پیدا کر دے، اور پھر اگر لے لیں تو پھر یہ نیت رکھیں کہ جلد از جلد واپس کریں گے اور اس دعا کو مانگتے رہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی پروموشن کے مستحق ہوتے ہیں، آپ کسی جاب کے لیے انٹائٹلڈ ہوتے ہیں، آپ کو ایک خاص مقام کے لیے آپ ایلیجبل ہوتے ہیں، لیکن کچھ غلط لوگ رشوت اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ مقام یا وہ جاب یا ٹائٹل لے جاتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے نصیب میں وہ لکھا ہے تو آپ کو مل جائے گا۔ لیکن آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ دعا کثرت سے مانگیں، تاکہ اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو تب بھی یہ دعا مانگیں تاکہ ہماری جو دین کی خدمت ہے وہ ہمارے لیے عزت کا سبب بنے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایسے بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے استغفر اللہ
کتنی بعض دفعہ بدنامی یا غلط باتیں ان کے بارے میں مشہور ہو جاتی ہیں. تو جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے عزت کا سبب بنائے اور ہمیں ایسے تمام چیزوں سے دور رکھے جو کہ دین کے لیے بدنامی کا سبب بنے. اور پھر قبولیت کے اوقات میں اور جب بھی دعا مانگیں اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ کے لیے کامل بادشاہت اور کامل سلطنت ہے. ہر قسم کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دعا کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں یہ دعا مانگیں. دعا مانگنے میں صرف اللہ کی ثنا پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں اس دعا میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے نا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو ایسی دعا بھی کی جا سکتی ہے. قرض لینا اپنے آپ کو امن سے نکال کر خوف میں مبتلا کرنا ہے، تو اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کو دوبارہ سنتے ہیں. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آمین ثم آمین. کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا بنائے اور انسانوں سے بے نیاز کر دے. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.